मालकिन उम्रे पर गई तो अपनी 14 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो इसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी इस रात मालकिन उम्रे पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान अज़ाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती थी कि वो मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और मुलाजिम पे नहीं कर। मेरा नाम करमदीन था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से करमो ही कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन 10 साल की उम्र से मालकिन के घर का काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर मुलाजिम था, इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पे नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर रात बता रही थी कि कहने लगी कि देख करमू, अपनी बेटी हिना को मैं घर ही छोड़ कर जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं इस बात में सर हिलाने लगा। जी बेगम साहिबा, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में हिना 14 साल की थी, लेकिन थी ज़रा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जब मालकिन ने मुझसे की तो वो दंग सा रह गया। वो से मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरे हिना के साथ ही सो गए, इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत फैल गई थी। मेरा तो दिमाग ये सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, ये तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, करमू, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा, दे कह दिया, बस कह दिया तो हिना के कमरे में सो रहोगे, वही सो गए। मुझे मालकिन की ये बात किस तौर पर मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल बार बार इनकार नहीं कर सकता था। दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था, हिना के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मालकिन एक बेवा औरत थी, लेकिन बहुत अमीर थी। बहुत सारी ज़मीनें थी जहाँ इन्हें खूब पैसा आता था। इनका बेहतरीन घर चल रहा था। एक दिन एक इसमें जिन्होंने लाडों से पाला था, मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था। इस वक्त मालिक के हयात थे। इन्होंने मालकिन को हाथों का छाला बना के रखा हुआ था। प्यार करते थे। मालकिन से मोहब्बत की शादी। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो इस वक्त मालिक हयात थे। इन्होंने तो मालिक को हाथों का छाला बना के रखा हुआ था। बहुत प्यार करते थे। वो मालकिन से मोहब्बत की शादी थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। हिना की पैदाइश से चंद माह पहले मालिक का कार हादसे में इंतकाल हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती थी कि वो अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़ के यूँ नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देख के फूट फूट कर रो दिया, क्योंकि इनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता था। जब हिना पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बेतहाशा रोई मालिक को याद करके, लेकिन फिर इनका दिल हिना के साथ लग गया। मालकिन के वालिदैन ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। अपनी सारी ज़िंदगी अपने शौहर के नाम पे गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर इन्होंने संभाल रखा था। तमाम मुलाजमीन को वो देखती थी। 14 साल का अरसा गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफ़ादार और बाएतमाद मुलाजिम था। कारोबार की देख रेख में मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के वालिदैन उम्रे पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा वो भी उम्रा करने जाती हैं। ये सुनकर पहले तो हिना ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसके फ़ाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना।
بڑی مشکل سے وہ مانی تھی، لیکن جو کچھ مالکن مجھ سے کہہ رہی تھی وہ بات مجھے درست نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال مالکن مجھے سب کچھ سمجھا بجھا کر عمرے پر چلی گئیں، اور ان کے جاتے ہی میں نے صوفے پر بیٹھ کر سکون کا لمبا گہرا سانس لیا۔ پھر باورچی کو بلا کر اپنے لیے شاندار چائے بنوائی۔ مالکن کے ہوتے ہوئے میں کبھی بھی صوفے پہ نہیں بیٹھا تھا، حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی انکار نہیں کرنا تھا، لیکن میں مالک اور نوکر کا لحاظ ہمیشہ قائم رکھتا تھا۔ لیکن اب سوچ رہا تھا کہ مالکن گئی ہے تو کچھ دن مالکوں والے ٹھاٹ میں بھی گھر پر دیکھ لوں۔ میں نے پرسکون سانس کھینچ کے لیا اور مزے سے اپنے دونوں ٹانگیں سامنے رکھے شیشے کے سینٹر پر ٹیبل پر رکھ دی، ریموٹ ہاتھ میں پکڑا اور LED پر چینل بدلنے لگا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کون سا چینل دیکھوں، ابھی میں نے صحیح سے اس ماحول سے لطف اندوز ہوا بھی نہ تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ہینا لاؤنج میں آئی۔ جب انہوں نے میرے بیٹھنے کے طور طریقے دیکھے تو ماتھے پہ بل ڈال کر بولی، کرمو کے بچے، تمہاری شکایت تو امی کے آتے ہی انہیں لگاؤں گی کہ کیسے ان کی قیمتی ٹیبل پر تم پاؤں پسار کے بیٹھے تھے۔ یہ سننا تھا کہ میں ہڑبڑا کر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، چھوٹی بی بی، خدا کے لیے مالکن سے میری شکایت نہ لگانا۔ میں فوراً سے TV بند کیا اور ریموٹ سائڈ پہ رکھ دیا۔ ہینا ماتھے پر تیوری چڑھائے ہوئے آرام سے آ کے صوفے پر بیٹھ گئی اور ریموٹ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کہنے لگی، امی گھر پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگوں کو میں سر پہ چڑھاؤں گی۔ جب تک وہ گھر پہ نہیں ہے اس گھر کی مالکن میں ہوں، اس لیے میں جو کہوں گی تم وہی کرو گے۔ میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکایا۔ جی جی، کیوں نہیں چھوٹی مالکن، جیسا آپ کا حکم۔ اندر سے میرا تو جی جل کے رہ گیا تھا۔ میری کبھی بھی مالکن کی بیٹی سے ایک منٹ بھی بات نہیں بنتی تھی۔ یہ ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتی رہتی تھی اور میں اس کی حرکتوں سے زچ ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بازار کے کوئی چکر لگواتی تھی، کہتی تھی، جاؤ تم ہی میرے لیے سامان لاؤ گے، ڈرائیور نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی دوسرا ملازم۔ مالکن بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ مجھے ہی کہتی، جاؤ کرمو، جو چھوٹی مالکن کہتی ہے وہ کر دو۔ چائے کا کپ باورچی لے کر آیا تو مجھے بادب کھڑا دیکھ کر تمسکرانہ ہنسی مجھ پر ہنسا تھا۔ کہنے لگا، ابھی تو بڑا رعب جما رہے تھے، آ گئی نا اپنی اوقات میں واپس۔ میں نے اسے گھور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ باورچی نے چائے کا کپ ٹیبل بھی رکھا جو چائے میں نے پینی تھی اور بڑے مزے سے ہینا پی رہی تھی۔ بہرحال پورا دن ادھر ادھر کے کاموں میں ہی گزر گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی اپنے کوارٹر میں جانے لگا تو ہینا کہنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو؟ کرمو، امی نے کہا تھا تم میرے کمرے میں سو گئے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے ہینا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، چھوٹی مالکن، مجھے اپنے کوارٹر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ گھر میں ملازمہ بھی موجود ہے، آپ اسے اپنے ساتھ سلا لیں۔ کہنے لگی، امی نے کہا تھا کہ تم سو گئے تو مطلب تم ہی سو گئے۔ چلو شرافت سے آؤ میرے کمرے میں اور قالین پر جا کر لیٹ جاؤ۔ میں کمرے میں آ تو گیا تھا لیکن مجھے سخت بے چینی سے شروع ہو گئی تھی۔ ہینا اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے لیمپ آف کر دیا۔ کمرے میں اس وقت گھپ اندھیرا تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ 14 برس کی تھی لیکن میں تو 14 برس کا نہ تھا۔ مجھے مولانا صاحب کی ایک بات یاد آنے لگی جو کہ میں نے جمعے کے خطبے میں سنی تھی کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مالکن نے ایسا کیوں کہا کہ میں ان کی بیٹی کے کمرے میں اکیلا رہوں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ملازمہ کو ہینا کے ساتھ سلاتی۔ کمرے میں روشنی تھی۔ ایک نظر میرے بیڈ پر لیٹی ہینا پر پڑی تو اس کے چہرے پر جا کر میری نظریں ٹک گئیں۔ سوئی ہوئی بڑی معصوم سی لگ رہی تھی، بالکل ننگی سی پری۔ یکدم ہی میں نے اپنی نظریں بدلی، اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر
شیطان حاوی ہو میں سو جاؤں۔ منہ میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی تھی۔ گھڑی کے تیز الارم بجنے پہ میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ ہینا نیند میں ہی ہاتھ سے اپنی گھڑی کا الارم بند کر رہی تھی۔ میں نے سامنے لگے اور کلاک کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اسکول جانا تھا، اس کا پیپر بھی تھا۔ مالکن نے کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ ہینا کو اکیلے مت بھیجنا، اس لیے جب ہینا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی، ڈرائیور کے ساتھ میں جا کر اسے اسکول چھوڑ آیا تھا۔ اس نے بعد میں زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا، کتنی گندم آئی، کہاں پسی ہو، کہاں کیا نہیں، یہ حساب سب میری ذمہ داری تھی۔ ان کاموں میں ایسا الجھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ واپس لینے بھی جانا ہے، مجھے ہی جانا ہے۔ تب جب تک نہ جاتا ڈرائیور بھی ہینا کو اسکول سے لینے نہیں جائے گا، اور یہ مالکن کا حکم تھا۔ میں اپنے کام میں ایسا گھن چکر بنا کہ میرے ذہن سے یہ بات ہی اکثر نکل چکی تھی۔ 12 بجے ہینا کی چھٹی ہونی تھی اور مجھے 1:30 بج چکا تھا جب میرے فون پر بیل بجنے لگی۔ جب میں نے نمبر دیکھا تو مالکن کا تھا۔ میں نے بے نیازی سے فون اٹھایا تو مجھ پر بھڑک اٹھی، کہنے لگی مجھے ہینا کی کال آئی تھی، وہ بھی اسکول میں ہے، تم اسے لینے کیوں نہیں گئے؟ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا تو میں بالکل بھول چکا تھا۔ میں نے کہا مالکن وہ میں زمینوں کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا۔ مالکن کہنے لگی جاؤ جا کر اس کو لے کر آؤ۔ میں نے سارے کھاتے بند کیے اور گھر سے باہر نکلا۔ سامنے ڈرائیور کو میں نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ چھوٹی مالکن چھٹی پر ہوگی؟ وہ کہنے لگا میں کیوں بتاؤں مالکن تو تمہیں سب ملازموں پر سردار بنا کر گئی ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان باتوں کا خود خیال رکھو۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے رہا کہہ کر رکھ دیا تھا۔ مالکن کیا کہیں تھی، سارے ملازمین سر پر چڑھ گئے تھے، ورنہ ان کے سامنے تو سر جھکائے رکھتے تھے۔ بہرحال میں فٹافٹ سے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور جب سکول پہنچا تو پورا سکول خالی ہو چکا تھا، صرف ہینا ہی سکول میں تھی۔ یہاں پر چوکیدار مجھے دیکھ کر وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جتنی دیر میں نے گھر نہیں پہنچا وہ مجھے بس باتیں ہی سنا رہی تھی۔ کہنے لگی امی کو آنے دو، تمہارے کان نہ کھنچوائے تو پھر مجھ سے کہنا میرا قصور تھا، اس لیے میں چپ چاپ کی ساری باتیں سنتا رہا۔ گھر پہنچے تو باورچی نے کہا تیار نہیں، کیا ہوا تھا؟ ملازمہ نے بھی گھر کی صفائی ٹھیک سے کہ نہیں کی تھی، بس اپنی خوش قسموں میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا۔ مالکن کے بغیر تو پورا گھر ہی الٹا پڑنے لگا تھا۔ میں انہیں کچھ کہتا تو سب کہتے کہ تم بھی ہماری طرح ملازم ہو، زیادہ ہمارے سر پر سوار مت ہو۔ میں تو مالکن کے بنا بھوکلا کے رہ گیا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ٹھیک سے صفائی کرنے کا کہا، اپنی نگرانی میں پورے گھر کو صاف ستھرا کروا کر رات میں تھک چکا تھا۔ جب میں ہینا کے کمرے میں گیا تو وہ اونچی آواز میں اپنا سکول کا کام یاد کر رہی تھی۔ میں لاؤنج کے صوفے پہ جا کر سو گیا کیونکہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ رات کو مجھے لگا جیسے لاؤنج میں کوئی اور موجود ہے، کسی کی قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے لگا جیسے کوئی آدمی ہینا کے کمرے کے باہر کھڑا اور کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے بلند آواز میں کہا کون ہے وہاں؟ تو فوراً سے کوئی کچن کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ میں یکدم اٹھا کچن کی طرف بھاگا، لیکن اس وقت تک کچن بالکل خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے لائٹیں جلائیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دروازہ کچن کا بیرونی جانب سے کھلتا تھا۔ جب میں نے وہ دیکھا تو اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ جب میں وہیں سے باہر نکلا باہر بھی سناٹا تھا۔ میں نے کچن کے دروازے کے اندر کی طرف سے کنڈی لگائی اور واپس لاؤنج میں آ کے لیٹ گیا۔ یہ سوچنے لگا کہ یہ کون شخص تھا جو رات کے اس پہر اندر آیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا سوچی ہینا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، میں جا کے قالین پر لیٹ گیا۔ رات کو جیسے ہی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی تو ہینا شاید نیند میں ڈر ہی رہی تھی۔ کہنے لگی امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کتے مجھے کھا جائیں گے۔ امی میرا ہاتھ پکڑ لو۔ وہ بیڈ پر اپنا ہاتھ مار رہی تھی۔ نیند میں شاید وہ مالکن کا ہاتھ ڈھونڈ رہی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اپنا ہاتھ ہینا کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ پھر سے گہری نیند میں سو گئی تھی۔ کافی دیر میں کھڑا یہ انتظار کرتا رہا کہ وہ کب گہری نیند میں جائے اور میں اپنے ہاتھ اس سے چھڑاؤں۔ وہ گہری نیند میں سو گئی تو میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کیا اور دوبارہ قالین پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے ہینا کے کمرے میں ہی سونے لگا۔ ایک رات باورچی نے دودھ کی سردائی بنائی تو کہنے لگا کہ تم بھی پی لو، بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ میں نے بھی وہ سردائی پی اور رات کو ہینا کے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات تو واقعی مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ میں جو سویا تو صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ جب میں نے دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ اس وقت صبح کے 6 بجے تھے۔ اس وقت تو ہینا نہیں جاگتی تھی اور ویسے بھی آج اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو ہینا وہاں بھی کہیں نہیں تھی۔ میں نے اسے پورے گھر میں دیکھا تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے تمام ملازمین کو شور مچا کے جگا دیا۔ سبھی اسے ڈھونڈنے لگے لیکن وہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ کاٹو تو لہو نالو نکلے، میرے رنگ فک ہو چکے تھے۔ مالکن اسے میرے بھروسے پہ چھوڑ کے گئی تھی۔ میں کیسے رات کو گہری نیند سو گیا۔ جب میں نے تمام ملازمین سے بات کی تو تب مجھے پتہ چلا کہ باورچی بھی گھر سے غائب ہے۔ پھر میرے خیال آنے لگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شخص کو ہینا کے کمرے کے باہر دیکھا، اب بھاگتا ہوا کچن میں گیا تھا۔ شاید وہ باورچی ہی تھا۔ میں نے فوراً سے مالکن کو فون کیا اور ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ میں باورچی کا پتہ سب جانتا تھا۔ مالکن نے کہا کہ تم باورچی کے گھر پہنچو، اس کا پیچھا کرو، میں پولیس کو بھی فون کر دیتی ہوں۔ میں بھاگم بھاگ باورچی کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی بچے کہنے لگے وہ تو گھر پر آیا ہی نہیں۔ پھر مجھے محلے داروں سے پتہ چلا کہ صبح صبح باورچی ہینا کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے ایک گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ اس وقت تک پولیس بھی ہمارے بنگلے کے قریب آ پہنچی تھی۔ ساری تفتیشیں کے بعد بنگلے کے باہر لگے کیمرے کی مدد سے ہماری گاڑی کا نمبر مل گیا اور صاف اس میں نظر آ رہا تھا کہ باورچی ہینا کے منہ پر ہاتھ رکھے زبردستی اسے گاڑیاں بٹھا رہا ہے۔ اس گاڑی کا نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ میں بھی پولیس والوں کے ساتھ بھی گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی تک پہنچے وہ سنسان جگہ پر کھڑی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک باورچی مجھے ایسی جگہ پر لایا تھا کہ یہاں اس کے کچھ دوست رہتے تھے۔ میں بھاگتا ہوا اسی طرف جانے لگا جہاں اس کے دوستوں کا گھر تھا۔ پولیس بعد میں پہنچی لیکن میں اس کے گھر میں پہلے پہنچ چکا تھا۔ میں نے دروازے پر زوردار لات ماری تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے وہ باورچی اور 2 مرد موجود تھے۔ انہوں نے ہینا کو رسیوں سے باندھ کر ایک کرسی میں بٹھا رکھا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان تینوں کی دھلائی شروع کر دی۔ اتنی دیر میں پولیس ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ روتے ہوئے ہینا میرے ساتھ گلے لگ گئی، پھر بہت ڈری ہوئی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ دنوں میں مالکن بھی واپس آ گئی تھی۔ مالکن ہینا کو ساتھ لگایا رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم میری بیٹی کی حفاظت ضرور کرو گے۔ میں نے کہا میں اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں آپ بے فکر ہو جائیں تو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ اور نہ ہی ہینا کی طرف۔ یہ سن کر مالکن خوش ہو گئی۔